बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजमैन सुमाल है दरवेश न्यूज़ के हाज़रीन सामीन, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़। सैयद अल्ताफ़ हुसैन वारसी और इब्रार हैदर के साथ, और आज हम आवाज़ बनने जा रहे हैं जी शौकत पब्लिक स्कूल है पिंड बनीम में। शौकत साहब उसके एमडी और आनर हैं। तो बहुत सारे मसाइल भी हैं जो हमारे बच्चों को दरपेश आ रहे हैं। स्पेशली इस दफ़ा जो बोर्ड ने एग्ज़ाम लिया है वो नया एक सिस्टम है, कोई SLO उसके तहत लिया है। पहले तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करें कि ये नया सिस्टम के तहत इनको एग्ज़ाम लेने की क्या ज़रूरत पेश आई, और फिर ये सिस्टम नया मुतारफ़ करवाया या पहले से था, और ये बुनियादी तौर पे है क्या। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे अदारे में तशरीफ़ लाए और इस एक अहम इशू के ऊपर आज आप बात कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम या SLOs की जब हम बात करते हैं तो SLOs का जो इम्तिहानी निज़ाम है ये बुनियादी तौर पे नेशनल करिकुलम से रिलेट करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 2006 में नेशनल करिकुलम बना था और नेशनल करिकुलम के ऊपर बुक्स लिखी गई, उन बुक्स के ऊपर टीचिंग करनी थी और टीचिंग के बाद उनकी असेसमेंट होनी थी। तो ये बुनियादी तौर पे 4 फैक्टर्स हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के, जिसमें सबसे पहला है करिकुलम या निसाब जिसे हम कहते हैं। उस निसाब के मुताबिक किताब लिखी जाती है और उस निसाब को किताब को हमांग करने के लिए टीचर का रोल जो है वो ज़्यादा अहम होता है, और टीचर ने उस निसाब और किताब को हमांग करते हुए टीचिंग करनी है। तो जब टीचर टीचिंग करता है तो उस टीचिंग में असेसमेंट के पहलू को मद्देनज़र रखा जाता है। तो असेसमेंट के लिए, क्योंकि 8वीं तक तो असेसमेंट स्कूल की इंटरनल होती है, जबकि 8वीं के बाद असेसमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से करवाई जाती है। तो इससे पहले जो हमारा सिस्टम था बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की असेसमेंट का, वो SLOs के ऊपर नहीं था। तो वो रोड मेमोरी को प्रमोट कर रहा था, और हम देख रहे थे कि जो गोल ऑफ एजुकेशन है कि बच्चे के अंदर थिंकिंग स्किल डेवलप करना, चाहे वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो या वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो, लॉट्स की बात करें या हॉट्स की बात करें, दोनों स्किल्स बच्चे की डेवलप नहीं हो रही थी। और ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है असेसमेंट का, वो भी ये है कि बच्चे के अंदर लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप करनी थी। तो इस हवाले से फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान KP के बोर्ड्स ने SLOs के ऊपर एग्ज़ाम कंडक्ट किया और 50% उसमें किया। लेकिन अलमिया ये रहा कि उस SLO के एग्ज़ाम कंडक्ट करने से पहले ना तो इदारों की तरबियत की गई, ना टीचर्स को ट्रेंड किया गया, और ना बच्चों को उस हवाले से अवेयरनेस दी गई। तो इसी वजह से ये सिस्टम एक फेलियर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आज भी इस सिस्टम की हम बात करें तो ये बहुत कामयाब सिस्टम है, लेकिन इसके लिए उस्ताद की तरबियत, मैनेजमेंट की तरबियत और बच्चों की रहनुमाई ज़रूरी है। जब तक आप एक सिस्टम पूरे निज़ाम को बदलने जा रहे हैं, सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं, रोड मेमोरी से अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ आ रहे हैं, तो आपकी अपनी टीचिंग की मेथोडोलॉजीज़ जो हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ टीचिंग की मेथोडोलॉजीज़ चेंज नहीं हुई, टीचर्स को ट्रेन नहीं किया गया, और बोर्ड ने इम्तिहान लिए। तो 9th का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि पूरे KP में डिस्टर्ब रिज़ल्ट है, पेरेंट्स परेशान है, बच्चे परेशान हैं और SLOs के ऊपर जानना चाहते हैं। तो मैं आज अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि SLOs के ऊपर जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ़ टीचर्स को ये पता चल जाना चाहिए कि हमने करना क्या है। होता ये है कि हर सब्जेक्ट्स में कुछ अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं। जैसे अब इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में आपकी कौन सी कम्पिटेंसीज़ आपने बच्चे की डेवलप करनी है, क्या आपने बच्चे को सिखाना है एट द एंड ऑफ द ईयर उस बच्चे के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए और क्या कंसेप्ट्स होने चाहिए, कौन सी चीज़ों के अंदर उसको कम्पिटेंट कितना होना चाहिए। ये आपका जो कौमी निसाब है वो वाज़े करता है, और उस कौमी निसाब के ऊपर किताब लिखी गई है। तो किताब
ایز اے ہیلپنگ میٹیریل ٹیچر استعمال کرے گا اس سسٹم کے اندر اور بچے نے سیکھنا ہے. میں اس کی اس طریقے سے مثال دوں گا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کہا جاتا تھا بچے کو کہ آپ فلاں سبق کی سمری لکھ دیں, تو بچہ اسی سمری کو کسی بھی نوٹس کی مدد سے, خلاصے کی مدد سے, یا ٹیچر اس کو اچھا لکھوا دیتا تھا. تو جس کے پاس اچھے نوٹس ہوتے تھے, جس کے پاس اچھا میٹیریل ہوتا تھا, وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے رٹ لیتا تھا اور رٹ کے ایز اٹ از اس کو ریپروڈیوس کر لیتا تھا. تو جب ریپروڈیوس کرتا تھا تو ایگزامینر بھی اس کے پورے نمبر دے دیتا تھا. لیکن اب یہ سسٹم نہیں چلے گا. اب اس سسٹم کے اندر جو نیا SLO بیس سسٹم ہے, اس میں بچے کی سکل دینی ہے. ہم نے سکل یہ دینی ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ سمری لکھنے کے طریقہ کار کیا ہے اور سمری آپ کیسے لکھیں گے. بچے کو سمری لکھنے کا طریقہ سکھائیں گے تو اس کو کوئی بھی پیسج دے دیا جائے گا, اس کے سامنے کوئی بھی پیسج رکھا جاتا ہے, یہ پیسج پڑھو اور اس پیسج کو سمرائز کر دو. تو سمری لکھنے کے جو ٹولز ہیں, وہ ٹیکنیکس بچے کو سکھا دی جائیں گی اور وہ بچے کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا کہ سمری کس طریقے سے لکھی جاتی ہے. جب وہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو بچہ اس کے اوپر سمری آٹومیٹیکلی خود لکھے گا اور اس کے بعد جو نمبر حاصل کرے گا وہ اس کی سکل بیس ہوں گے, کنسیپچول بیس ہوں گے. اور جس طریقے سے پہلے امتحانات میں ایکسرسائزز کے سوالات دیے جاتے تھے, اب ایکسرسائزز کے سوالات نہیں آئیں گے, بلکہ اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد نالج آپ کا کتنا ہے, نالج کے بعد انڈرسٹینڈنگ آپ کی کتنی ڈیولپ ہوئی, اور اس کو اپلائی کرنا پریکٹیکل لائف میں, ان تھیوریز, کانسیپٹس, رولز, ریگولیشنز کو آپ زندگی میں اپلائی کہاں کرتے ہیں. اس کی اگر ہم مثالیں اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ آپ کو ایک فزکس ہے, تو فزکس میں اگر آپ نے مختلف مشینز کے بارے میں پڑھا, مختلف بیسک مشینز آپ نے پڑھ لی کہ ٹائپس اس کی کون کون سی ہوتی ہیں, تو آپ کو اپلیکیشن لیول کا اس طرح کا سوال مل جاتا ہے کہ جو ڈیلی لائف میں, فار ایگزامپل آپ ایک ریمپ بنا کے کسی چیز کو اوپر لے کے جاتے ہیں, تو یہ مشین کی کون سی ٹائپ ہے. تو یہ بچہ اپنے دماغ کے اوپر فوکس کرتا ہے, زور دیتا ہے, ریلیٹ کرتا ہے ان چیزوں کو کہ میں نے ایک ایسی مشین پڑھی ہے جس میں ترچھی سطح ہوتی ہے, تو اس سطح کا, اس مشین کو ہم نے انکلائنڈ پلین کہا ہوا تھا. تو یہ ریمپ بنا کے کسی چیز کو اگر ہم لے کے جاتے ہیں تو دیٹ مین یہ انکلائنڈ مشین سے, انکلائنڈ پلین سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو اس سے بچے کی سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. میں بڑا دلچسپ ایک وہ چیز بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو کریکلم ہے نا, اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے. آپ کسی بھی کریکلم کے ساتھ کمپیئر کریں, جب 2006 کا کریکلم بنایا گیا تھا تو اس کو پوری دنیا کے ساتھ ہمانگ کیا گیا تھا. ہمارے نصاب میں اور او لیول کے نصاب میں, کیمبرج کا جو نصاب ہے اس کے اندر کوئی ڈفرینس موجود نہیں ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ کیمبرج والے اس کو پراپر طریقے سے ٹیچ کر رہے ہیں, اس کا جائزہ اور امتحان ٹھیک طریقے سے لے رہے ہیں. تو ہمارا امتحانی نظام ٹھیک نہیں تھا. جس طریقے سے ہمارا امتحان ہوتا تھا, نمبر گیم میں لوگ پڑے ہوئے تھے, نمبروں کے لیے لوگ کام کر رہے تھے, اور نمبر جس طریقے سے بہتر آتے تھے, ہر ٹیچر نے اپنی اپنی ٹیکنیک یوز کی ہوئی تھی اور وہ نمبر گین کر لیتے تھے. لیکن کیمبرج کی اگر آپ بات کریں یا باقی ایگزامینیشن سسٹم دنیا کے اندر موجود ہیں, ان کی اگر آپ بات کریں تو وہاں گریڈنگ پہ لوگ جا چکے ہیں, وہاں نمبرز کی بات نہیں کی جاتی. تو یہ جب ہماری قوم نمبروں کے سسٹم سے باہر نہیں نکلے گی, جب تک ہم گریڈنگ کے اوپر نہیں جائیں گے اور ہم ان کنسیپٹس کے اوپر نہیں جائیں گے کہ بچے کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, اس کو سکل دینی ہوگی کہ بچے نے سیکھنا کیا ہے. تو میں تو اکثر ٹیچرز سے یہ کہتا ہوتا ہوں, مختلف سیشنز بھی لیے, مختلف ٹیچرز کی گائیڈ لائن بھی فراہم کرتے رہتے ہیں, تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج سے آپ نے پڑھانا چھوڑ دینا ہے. اب جب استاد پڑھانا چھوڑے گا, پڑھانے کے بدلے اس نے سکھانا شروع کر دینا ہے. چیزوں کو جب آپ سکھا دیتے ہیں, میتھ کا کوئی کانسیپٹ ہے تو آپ نہ صرف یہ کریں کہ اس کی ایکسرسائز سالو کریں. اب ایکسرسائز سالو کرنے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک آپ اس کنسیپٹ کو کلیئر نہیں کریں گے. اگر وہ ایکسرسائز میں ایکس وائی کے ساتھ ویلیوز پوچھی جا رہی ہیں تو شاید پیپر میں ABC کے ساتھ آپ سے ویلیوز پوچھی جائیں. تو بچے کا کنسیپٹ اتنا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کو کسی دوسری سچویشن میں بھی اگر اس کے سامنے رکھا جائے تو وہ اس کو کلیئر کر سکے, اس کو سالو کر سکے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ پڑھانا چھوڑیں گے, آپ بچوں کو سکھانا شروع کریں گے. اور کیا سکھانا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہر لیول پہ, ہر کلاس کے لیے جو SLO ہے, یہ بنیادی طور پہ یہی چیز ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر بچے کو کیا سکھانا ہے, اس چیز کا نام SLO ہے. اور ایک خاص پیریڈ کے مطابق, سال کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, 6 مہینوں میں بھی کہہ سکتے ہیں, ہفتے میں بھی کہہ
کہہ سکتے ہیں، ایک پیریڈ کے دوران بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر بچے کو جو چیز سکھانی ہے، جو بچے کو اسکل دینی ہے، اسی چیز کا نام ایس ایل او ہے. اور اگر یہ ٹیچر کو کلیئر ہوگا ایس ایل او کیا ہے تو اس ایس ایل او کے مطابق ٹیچنگ ہوگی، اور ٹیچنگ کے بعد اسیسمنٹ جو ہے وہ زیادہ اکاؤنٹیبل ہے. اب جس طریقے سے بورڈ نے اسیسمنٹ کا پیٹرن بدلا، اس میں کچھ پورشن جو ہے نالج کے لیے رکھا، کچھ پورشن انڈرسٹینڈنگ کے لیے رکھا، کچھ پورشن اپلیکیشن کے لیے رکھا. اب اپلیکیشن، نالج اور انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنے کے لیے 3 طرح کے کوسچنز بنائے جاتے ہیں. ہمارے بورڈ کا جو پیٹرن ہے، ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں، ریسٹرکٹیڈ رسپانس کوسچنز یا کنسیپچول کوسچن بھی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہوں گے، اور تیسرے ایکسٹینڈیڈ رسپانس کوسچنز ہوں گے. جب ایکسٹینڈیڈ رسپانس کوسچن بچے نے لکھنا ہے تو ایکسٹینڈیڈ رسپانس کوسچن میں بیہیویئر، کرائٹیریا اور کنڈیشن، کیونکہ اس سے پہلے تو بورڈ کے جو کوسچنز ہوتے تھے ان میں بھی ڈفرینس ہوتا تھا کہ ایک بچہ 2 صفحے لکھ جاتا تھا اور ایک بچہ 4 لائنوں میں آنسر لکھتا تھا. تو ایگزامینر کے لیے مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ کس کو نمبر دے گا اور کتنے نمبر دے گا. تو اب کم از کم جو کوسچن بنایا جا رہا ہے اس کو بھی ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے اسیسمنٹ کی ٹرم میں، جسے ہم BCC ٹیکنیک کہتے ہیں، بیہیویئر آف دا کوسچن، کرائٹیریا آف دا کوسچن اور کنڈیشن آف دا کوسچن. جب یہ آپ کے کلیئر ہوں گے تو آپ بچے کی جو مارکنگ ہوگی، مارکنگ سکیم بنانے میں، روبرکس بنانے میں آسانی ہوگی. اب نہ صرف یہ ایس ایل او کے اوپر پیپر ہے بلکہ یہ کریکولم کے مطابق پیپر ہے. میں ٹیچرز کو یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ ایس ایل اوز کو سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو پہلے تو اپنے سبجیکٹ کے نیشنل کریکولم 2006 کو پڑھنا ہوگا. نیشنل کریکولم 2006 کے اندر آپ کے ہر ٹاپکس، ہر چیپٹر سے ریلیٹڈ ٹیبل آف اسپیسیفکیشنز موجود ہیں. اس ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کو دیکھا جائے کہ اس چیپٹر کے اندر اس کی ویٹیج کتنی ہے، کتنے % کوسچنز اس چیپٹر میں سے آ رہے ہیں، کتنے ERQs آ رہے ہیں، کتنے RRQs آ رہے ہیں، کتنے MCQs آ رہے ہیں، اور ان کے جو ماڈل آنسرز دینے ہیں وہ ماڈل آنسر لکھنے کا طریقہ کیا ہے. پھر روبرکس کیسے بنائی جاتی ہیں، کوسچن کا ماڈل آنسر کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. اس سسٹم کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ MCQs میں اگر ہم کسی بچے کو فیور کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، ہم فیور نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ کوسچن ہے اور ٹو دا پوائنٹ اس کا ایک ہی ممکنہ آنسر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی فیورزم نہیں ہوتی. جبکہ اس سے پہلے ہمارے بورڈز کے یا امتحانات میں جو کوسچن بنتے تھے ان میں فیورزم زیادہ ہوتی تھی. فیورزم یہ ہے کہ ایک ٹیچر کا موڈ اچھا ہے تو وہ شاید 4 نمبر میں سے 4 دے دے، لیکن وہی کوسچن اس سے زیادہ اچھا لکھا ہوا ہے لیکن ٹیچر کا موڈ ٹھیک نہیں تھا مارکنگ کرتے ہوئے، تو وہ شاید 2 نمبر یا 1 نمبر پہ ہی اس کو ختم کر دے. تو اب روبرکس بنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ روبرکس میں بتا دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے MCQs میں آپ کی روبرکس کلیئر ہوتی ہیں کہ اس سوال کا یہ جواب جو آپشن لکھے گا وہ ٹھیک ہوگا، باقی کچھ بھی لکھے گا وہ غلط ہوگا. تو اس طرح اب روبرکس بنائی جا رہی ہیں. کوسچن اتنے سٹینڈرڈ کے ہیں کہ ان کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ممکن ہوگا. جب ایک ہی جواب ممکن ہوگا تو وہ بچے کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ اس سوال کو سمجھنا. بیہیویئر آف دا کوسچن کلیئر ہوگا، کرائٹیریا آف دا کوسچن کلیئر ہوگا، اور کنڈیشن آف دا کوسچن بھی کلیئر ہوگی. نہ اس رینج سے زیادہ لکھے گا اور نہ اس رینج سے کم لکھے گا. ایک اور جو اچھی چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ دنیا کیونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے، تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو آن سکرین مارکنگ ہے اس کی طرف بھی ہمارے بورڈ جانے والے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک سیشن بھی ہوا اسلام آباد میں تمام KP کے بورڈز کا، تو اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے امتحانات سے آن سکرین مارکنگ ہوگی، اور آن سکرین مارکنگ سافٹ ویئر کو اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے کی جائے گی. اس پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے ایبٹ آباد بورڈ کے چیئرمین جناب شفیق ایوان صاحب کو، جو اسسمنٹ کے حوالے سے بڑے کانشیس ہیں، بڑے کمیٹڈ ہیں، اور مسلسل اس امتحانی نظام کی بہتری کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. باقی اداروں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو میں یہاں میڈیا کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا ہمارے ہائی اپس کو کہ اسپیشلی ہمارے جو کیئر ٹیکر ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ ایک پراپر ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کو بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایک ادارہ ہے DCT جس کا کام ہے ٹیچرز کی ٹریننگ.
ڈپارٹمنٹ کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن، ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن، تو انہوں نے ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرنا تھا، لیکن یہ آج تک کسی نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی. تو ایک پورے سسٹم کو بدلا جا رہا ہے، امتحان کا نظام بالکل چینج کیا جا رہا ہے، ایک سمجھ لیں کہ زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک نہ ٹیچر کلیئر ہے، نہ اسٹوڈنٹ کلیئر ہے، نہ پیرنٹس کلیئر ہیں. تو یہ حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہم کرتے ہیں، پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک پین کے پی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ مطالبہ کر چکے ہیں، پھر میڈیا کی وساطت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سسٹم کو جاری رہنا چاہیے اور 100% اس کو جاری رہنا چاہیے. 100%. پچھلے سال تو 50% اس پہ امتحانات لیا گیا، ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ 100% لیا جائے، لیکن اس سے پہلے ہر ٹیچر کو، ہر سبجیکٹ کے ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے ایس ایل او بیس ٹیچنگ کیسے کرنی ہے اور ایس ایل او بیس اسسمنٹ ہے کیا، اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں ان کے حوالے سے جب تک ٹیچر کو اویئر نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں، تو یہ ہمارا امتحانی نظام جو ہے یہ ناکام ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے ہمیں پھر مڑ کے خدا نخواستہ اس فرسودہ نظام امتحان پہ نہ جانا پڑ جائے. تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کو سٹیپ لینا چاہیے. جب تک ٹیچر ایکوپڈ نہیں ہوگا، ٹیچر ٹرینڈ نہیں ہوگا، تو کبھی بھی ہماری کلاس روم ٹیچنگ امپروو نہیں ہوگی، اور کلاس روم ٹیچنگ امپروو نہیں ہوگی تو اسسمنٹ امپروو نہیں ہو سکتی. پھر اسسمنٹ کے لیے جب ٹیچر نے اچھے اس پیٹرن پہ پڑھایا نہیں ہے، کام نہیں کروایا، تو پھر اور ذرائع اختیار کر کے لوگ نمبر لینے کے لیے، بچوں کو پاس کروانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کریں گے، اور پھر ہمارا یہ سسٹم جو ہے یہ فیل ہو جائے گا. تو میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے حکومت خیبر پختونخوا سے اور اسپیشلی ایجوکیشن منسٹر صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ایس ایل او بیس کے اوپر پراپر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہر ادارے کے ہر ٹیچرز کی ٹریننگ کا بندوبست کریں، تاکہ یہ سسٹم جو روٹ لرننگ سے کنورٹ ہو رہا ہے کنسیپچول اسکولنگ کی طرف، یہ کامیاب ہو سکے. جی ناظرین، دیکھا آپ نے ایس ایل او کے اوپر شوکت صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی. میرا تو جی چاہتا تھا کہ میں 2-4 مسائل پہ بات کرتا، لیکن ہمارے چونکہ پروگرام کا لمیٹیڈ سا ٹائم ہے. میں جو ان کی گفتگو سے سمجھا ہوں کہ پہلے جو بچے رٹا مار کے پاس ہو جاتے تھے، سلیبل بیسڈ ہوتے تھے، اب ویسا کام کوئی نہیں چلے گا. ہمارے جو ٹیچر حضرات کسی منسٹر کے، کسی وڈیرے کے ریکمنڈیشن سے ٹیچر بھرتی ہو جایا کرتے تھے، اب وہ کام بھی اس سسٹم کے تحت نہیں چلے گا. بچوں کو بھی ٹرک سیکھنی ہوگی، ٹیکنیک سیکھنی ہوگی، اور والدین بھی اب بچوں سے یہ مت پوچھا کریں کہ جی آپ نے کیا پڑھا ہے، ٹیچر نے کون سا سبق پڑھایا ہے، بلکہ آپ یہ پوچھا کریں کہ بیٹا آج آپ نے کیا ٹرک سیکھی ہیں اور کیا ٹیکنیک سیکھ کے آئے ہو، کیونکہ آگے ایگزام میں اسے ٹرکس اور ٹیکنیک کام آئیں گی، اسے وہ سلیبس، وہ رٹا، وہ سبق یاد نہیں، کام نہیں آئے گا. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں آپ کے پروگرام ہم بنیں گے آپ کی آواز کا میزبان سید الطاف حسین وارثی، ابرار حیدر کے ساتھ. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے، اور اس طرح کے مسائل جو ہیں چھوٹے چھوٹے، ان پہ ہم پھر بھی گفتگو کرتے رہیں گے. شوکت صاحب سے بھی کریں گے اور بھی پرسنالٹی سے کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.